Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 the Son of God, the seed of David. यीशु के नाम से खुदावंद आज शाम हम आपके हजूर में आते हैं। आज शाम खुदावंद, जब तक खुदावंद हम तेरे कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, उस पर मुतालिया करते हैं, खुदावंद तेरा फजल हम सब पर ठहरा रहे। आज शाम खुदावंद तू बोल, कलाम कर हमारे साथ, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, और जितने लोग खुदावंद इस क्लास को ज्वाइन करते हैं वो बरकत पाएं, तेरे कलाम की अंडरस्टैंडिंग पाएं, और तेरे नाम का इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो चर्च, आज शाम हम खुदाम के कलाम में से बुक ऑफ रोमन उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 21वीं आयत तक हम देखेंगे, और हम वर्स बाय वर्स नहीं जाएंगे, चंद हवालों को, चंद वर्सेस को हम देखेंगे। और आपको पता है कि जो मेरा स्टाइल है, कुछ सम टाइम कुछ टीचर्स जो हैं वो वर्स बाय वर्स जाते हैं, कुछ जो है वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जाते हैं, ठीक है। जो वर्स होती है उसमें से जो की वर्ड्स होता है उसको निकालते हैं और इस पर फिर प्रीच करते हैं। सो कुछ लोग जो हैं वो चैप्टर बाय चैप्टर प्रीच करते हैं, और चैप्टर का जो थीम होता है उसको पकड़ते हैं, और फिर जो खास खास बातें हैं उसको वो डिस्क्राइब करते हैं, उसको वो बयान करते हैं। सो आज जो है वो हम जैसे कि हम हमेशा करते हैं, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उन पर गौर करेंगे, और मेरा ईमान है कि आपको इसके सबब से बहुत सारी बरकत मिलेगी, आमीन। सो जितने लोगों ने लास्ट क्लास मिस की थी, तो अगर वो यूट्यूब यूज़ करते हैं तो यूट्यूब पर जाकर पास्टर असद के नाम से अगर वो सर्च करेंगे तो वहाँ पर उन्हें हमारी जो लास्ट क्लास थी वो मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपना जो लास्ट सिलेबस था, जो लास्ट क्लास थी जो मिस हो गई थी, आप उसको स्टडी कर सकते हैं और इस पर जान सकते हैं कि क्या कुछ हमने डिस्कस किया था। सो आज हम खुदाम के कलाम में से देखेंगे रोमियो का खत, उसका 5वां बाब। उसके 5वें बाब का थीम क्या था, अगर किसी को याद हो? मच मोर ग्रेस, बहुत ज्यादा फजल या कसरत के साथ फजल। 5वें बाब का जो हमने मौजू लिखा था, जो थीम लिखा था, जो इस बाब में बारहा बार बात दोहराई गई है, या जिस बात पर वजन दिया गया है, जिस बात पर जोर दिया गया है, वो है फजल, कसरत के साथ फजल। 5वें बाब में रोमियो में फजल की मुनादी की गई है। सो आज हम देखेंगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि पहली आयत में क्या लिखा है। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। खुदा के साथ सुलह, यहाँ पर लिखा है अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। खुदा के साथ यीशु मसीह के वसीला से क्या रखें? सुलह रखें। सो जो हमारी सुलह करवाता है वो कौन है? यीशु मसीह, बाप के साथ, यहोवा खुदा के साथ। आपको पता है कि खुदा बाप, बेटा और फिर रुल कुद्दस है, ठीक है, लेकिन हैं ये एक ही हैं, लेकिन ये तीनों डिफरेंट काम करते हैं। रुल कुद्दस अपना काम करता है, खुदा यीशु मसीह अपना काम करता है, और बाप जो है वो अपना काम करता है। समटाइम कुछ लोग कहते हैं मसीही जो हैं, क्रिश्चियन जो है, वो 3 खुदाओं की इबादत करते हैं और 3 खुदाओं को मानते हैं। ऐसा नहीं है, हम 3 खुदाओं को नहीं मानते हैं, हम एक खुदा को मानते हैं जिसके अंदर शख्सियत पाई जाती है, कसरत पाई जाती है, आमीन। एक खुदा के अंदर जिसमें बाप, बेटा और रूह कुद्दुस है, आमीन। अक्सर ये क्वेश्चन हमसे किया जाता होगा या लोग हमसे पूछते हैं। सो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से
صلح رکھیں. صلح ہماری جو ہے خدا کے ساتھ وہ کون کرواتا ہے؟ یسوع مسیح. کیونکہ یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. اب ہمیں خداوند یسوع مسیح نے اس لائق اور اس قابل کر دیا کہ ہم خدا کے حضور میں کھڑے ہو سکتے ہیں. آمین. کیونکہ یسوع کا لہو ہم پر ہے. اور پھر جب خدا ہمیں دیکھتا ہے تو وہ ہمیں نہیں دیکھتا بلکہ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، یسوع کو، جس نے ہماری خاطر فدیہ دیا ہے. بات کی سمجھ لگ رہی ہے؟ کیونکہ باپ اور میں ایک ہیں. ٹھیک ہے. بیٹا جو ہے اس نے اپنا لہو ہمارے لیے دیا ہے، وہ ہمارے لیے آیا ہے، اس کی ہمارے ساتھ صلح ہے. اور جب ہمارے ساتھ صلح ہے تو باپ اور بیٹے کی رفاقت جو ہے، جو آلریڈی صلح میں ہے، تو جب باپ بیٹے کو دیکھتا ہے تو وہ ہمیں ریپریزنٹ کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح. آمین. لائک جس طرح سے ایک جج ہے اور ایک وکیل ہے، تو خداوند یسوع مسیح ہماری وکالت کرتا ہے اپنے باپ کے سامنے، دلیلیں پیش کرتا ہے کہ میں نے ان کی خاطر مار کھائی ہے، اب تو ان کو مت دیکھ، اب تو میری طرف دیکھ. یہ ہے صلح کا کام، لنک اپ کروا دیتا ہے باپ کے ساتھ. انسان گناہ میں گرا، یسوع مسیح آیا، اس نے اپنے باپ کے ساتھ صلح کروا دی، یعنی خون بہانے کے وسیلہ سے ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ بحال ہو گیا. اب ہم فخر کے ساتھ خدا کے جلال کے تخت کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. آمین. بات کی سمجھ لگ رہی ہے تو مجھے اپنے ہاتھ ہلا کر بتائیے گا. پریز دی لارڈ. پھر رومیو 5واں باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کے مصیبتوں سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی. مصیبتوں میں صبر. سم ٹائم ہم مصیبتوں میں قائم نہیں رہتے، ہم صبر نہیں کرنا چاہتے. زبور 40 میں کیا لکھا ہے؟ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا انتظار، تد اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری. صبر جو ہے وہ پختگی قائم کرتا ہے، آپ کو مضبوط کرتا ہے، آپ کو حوصلہ دیتا ہے کہ آپ کھڑے رہیں. اور پھر پختگی جو ہے وہ امید کو پیدا کرتی ہے، حوصلہ دیتی ہے آپ کو. ایک مزدور جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے سخت گرمی میں. مستری جو ہے، مزدور جو ہے، وہ صبر کے ساتھ صبح شروع کرتا ہے 8 بجے، 5 بجے تک وہ صبر کے ساتھ کام کرتا ہے، اور 8 سے 5 بجے تک وہ پختہ طور پر کام کرتا ہے، یعنی مضبوط رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے. اور شام کو اسے پھر امید ہوتی ہے، جب اس نے 8 گھنٹے کام کر لیا ہے، پھر اسے امید ہے کہ اب مجھے سیلری ملے گی 1 دن کی. ایسے ہی ہے. صبر، پختگی، کنٹینیوس رہنا کسی بات کے لیے، اس پر ڈٹے رہنا، پختہ ہو جانا اس کام پر، پھر آپ ایشور ہیں کہ آپ کو برکت ملے گی. آمین. اپنی مصیبتوں میں قائم رہیے، دعاؤں میں روزوں میں بنے رہیے. اور جب آپ دعاؤں میں اور روزوں میں بنے رہیں گے، یسوع کی حضوری میں بنے رہیں گے، پھر آپ کے پاس ایشورنس ہوگی، آپ کے پاس ایک یقین دہانی ہے کہ اب خداوند ہماری سنے گا، کیونکہ میں نے اپنے سارے دل سے اس پر توکل کیا ہے. آمین. کیونکہ میں مصیبتوں میں پختہ رہا ہوں. اور جب آپ مصیبتوں میں پختہ رہیں گے تو آپ کے اندر ایک امید جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. جیسے میں نے مزدور کی ایک مثال دی ہے کہ وہ صبح 8 سے لے کر 5 بجے تک جو ہے صبر کرتا ہے اور مسلسل جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے. شام کو سے امید ہوتی ہے کہ مجھے کچھ ملے گا. ٹھیک ہے. یہ پروسیس کتنا زبردست ہے. تیسری آیت، پہلی آیت میں ہے کہ خدا کے ساتھ صلح صرف اور صرف یسوع مسیح کرواتا ہے،
اپنے باپ کے ساتھ ہماری صلح یسوع مسیح کرواتا ہے۔ پھر تیسری آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ مصیبتیں جو ہیں اگر ہم ان میں صبر کرتے ہیں تو صبر جو ہے وہ پختگی قائم کرتا ہے، ہمیں مضبوط کرتا ہے، ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہمیں یوز ٹو کر دیتا ہے، ہمیں عادی بنا دیتا ہے کسی چیز کا، ٹھیک ہے۔ پھر جتنی مرضی ٹینشنیں آئیں، جتنی مرضی پرابلمز آئیں، جب آپ یوز ٹو ہو جائیں گے، جب آپ پختہ ہو جائیں گے، جب آپ مضبوط ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو امید ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آمین۔ تو پھر امید پیدا ہوتی ہے، اور امید جو ہے وہ برکت کا باعث بنتی ہے۔ سو 5ویں آیت کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ محبت، خدا محبت ہے، رائٹ؟ سو روح القدس جو ہمارے دلوں میں ڈالا گیا ہے، جو ہمیں دیا گیا ہے، وہ ہم میں محبت پیدا کرتا ہے۔ جو روح القدس ہمیں بخشا گیا ہے اس کا کام کیا ہے؟ محبت کرنا، باڈی آف کرائسٹ، لوگوں کو، کلیسیا کو۔ اگر ہم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے صرف محبت رکھتے ہیں تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ گناہ گار بھی ایسے کرتے ہیں، گناہ گار بھی گناہ گاروں کو پسند کرتے ہیں، لیکن مزے کی بات تب ہے جب ہم ان سے محبت رکھیں جو ہمیں ڈس لائک کرتے ہیں، جو ہمیں پسند نہیں کرتے۔ روح کا کام کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں محبت قائم کرنا۔ اگر کوئی آتا ہے اور کلیم کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے پاس روح القدس ہے، روح القدس قید کرنے والی ویسے کوئی چیز تو ہے نہیں ہے کہ یہ کوئی کہے جی میرے پاس روح القدس ہے۔ جو روح القدس میرے پاس ہے وہ آپ کے روح القدس سے بڑا ہے، کیونکہ میں بڑے معجزے کرتا ہوں، میں بڑی پیشن گوئیاں اور میں بڑی نبوتیں کرتا ہوں، میں بڑے جن اور جنات نکالتا ہوں، میرے پاس بڑی قدرت اور طاقت ہے، اسی لیے میرا روح القدس تمہارے روح القدس سے زیادہ بڑا ہے۔ آج کل یہ بھی فینومینا ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ سو روح القدس کبھی بھی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ جانیے کہ وہ محبت کتنی کسی سے کرتا ہے، کتنا ترس وہ کھاتا ہے، کتنا وہ بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کتنا وہ اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، کتنی محبت وہ اپنے ہمسائے سے کرتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو جان لیجئے کہ روح القدس اس شخص کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر روح القدس کی ایک واضح نشانی بتائی گئی ہے، لکھا ہے کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ سو جس کے پاس روح القدس ہے اس کے پاس محبت ہے، جس کے پاس محبت نہیں ہے اس کے پاس روح القدس نہیں ہے۔ سو سمپل، ویری سمپل، سادہ سی بات ہے۔ جس کے پاس روح القدس ہے اس کے پاس محبت ہے، اس کے پاس فکر ہے دوسروں کی۔ جس کے پاس روح القدس نہیں ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اسے کسی کی فکر نہیں ہے۔ He don't care۔ ہم خوش ہیں، ہم نے پیٹ بھر کر کھا لیا ہے، ہمارے پاس اچھے کپڑے ہیں، ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے، ہمارے پاس اچھا بینک بیلنس ہے، ہم اچھے ملک میں سیٹل ہو گئے ہیں، میرے پاس کینیڈا کا، یورپ کا، افریقہ کا، امریکہ کا، آسٹریلیا کا، لندن کا، جاپان کا پاسپورٹ ہے۔ I am settled۔ Praise the Lord۔ Hallelujah۔ I worship the Lord۔ یہ محبت ہے۔ کسی نے فون کر دیا ہے، بھائی ہمیں 500 روپے کی ضرورت ہے، ہم نے تو کل رات سے کھانا بھی نہیں کھایا، ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ پریز دی لارڈ، میں تو انگلینڈ کی فلائٹ پر جا رہا ہوں، میں نے کل صبح وہاں پر کلام سنانا ہے، میں نے تو نئے شوز خرید لیے ہیں، میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو وہ کر دیا۔ اگر روح القدس ہے تو آپ محبت کریں گے لوگوں سے، آمین۔ محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی، محبت پھولتی نہیں ہے، محبت شیخی نہیں مارتی۔ کئی لوگ یہ ہمیں بھولے رہتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ایسے ہی بس میری شوق بازی ہوتا ہے نا ایسے۔ جس کے پاس روح القدس ہے اس کے پاس خدا کی محبت ہے۔
کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ڈالی گئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو کس حد تک یہ سمجھ آ رہی ہے جو میں بول رہا ہوں. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئے. آمین. اور آپ برکت پائیں اس کے سبب سے. اپنے ہاتھ ہلا کر مجھے بتائیے گا. پریز دی لارڈ. تعریف ہو خدا کے برے کی. خدا کی محبت. سو آپ نے یہ اس کی ایک موٹی سی نشانی جو ہے وہ یاد کر لینی ہے کہ جس کے پاس روح القدس ہے وہ شخص محبت سے بھرا ہوا ہوگا. ایک پاسے کہے جی میں بڑی غیر زبان بولتا ہوں، ماں پیو دی نافرمانی کرتا ہے، مسایا نہ لڑ، گلی محلے چ لڑ، ایویں گندی زبان یوز کرنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا. پریز دا لارڈ. رامندو رو 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 ایویں چرچ سب نے اچھی آواز اگے کھلو کے دعاواں کری جانیاں، باہر آ کے رولا پا دینا میرے تے روح القدس اتر آیا جے، مینوں تے نبوت بھی ہو گئی جے، مینوں رویا بھی آندی جے. کسی بھوکے کو میں نے کبھی کھانا نہیں کھلایا. آمین. سو روح القدس، اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ روح القدس سے معمور ہیں، آپ کے اندر محبت ہوگی، خدا کی محبت. جیسی یسوع نے ہمارے ساتھ محبت کی ویسی ہم میں محبت پائی جائے گی. آمین. پریز دی لارڈ. 7ویں آیت پر آئیں گے، اس کی 7ویں آیت پر آئیں. لکھا ہے کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے. اچھا رہے گا ہم اس کی شروع سے پڑھتے ہیں 6ویں آیت سے. کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا. یہ ہوئی نا محبت. مسیح بے دینوں کی خاطر موا. مسیح بھی بے دینوں کی خاطر موا. اچھا یہ کتنی زبردست بات ہے. جب ہم گنہگار ہی تھے تو وہ تب ہمیں محبت کرتا تھا اور تب وہ ہمارے لیے مر گیا. جب ہم گنہگار تھے وہ ہمارے لیے تب مرا کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا. اور اب جب اس نے اپنی جان دی ہے اور ہمیں اپنے لہو سے خرید لیا ہے اور ہمیں راست باز ٹھہرا دیا ہے، اب کتنی محبت وہ ہم سے کرتا ہوگا. بات کی سمجھ لگی؟ جب ہم گنہگار تھے وہ ہم سے محبت کرتا تھا اور اس نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی. اب جب ہم بورن اگین ہو گئے ہیں، اب جب ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں مسیح میں، اب کتنی محبت وہ ہم سے کرتا ہوگا. آمین. وہ بے پناہ ہم سے محبت کرتا ہے اب، کیونکہ ہم مسیح میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں. پریز دی لارڈ. لکھا ہے کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے. رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ کوئی کسی کے لیے مرے، لیکن یسوع ہماری خاطر مرا. صلیب پر لعنتی موت وہ مرا. ہر آنے جانے والا شخص اس پر سر ہلا ہلا کر لعن طعن کرتا تھا. اس پر تھوکا گیا، اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیے گئے، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، سرکہ پلایا گیا، برملا تماشا بنایا گیا، اس کا ہوٹنگ کی گئی، اس کی داڑھی نوچی گئی، کوڑے مارے گئے، ذلیل و خوار کر دیا اس کو. کہہ رہا ہے کوئی ایسا ہی شاید کرے، اور اگر کوئی ایسا کرے بھی تو وہ اس کے لیے کرے گا جو اس کو بڑا جان سے پیارا ہے. ہم اکثر انہی کے لیے کچھ کرتے ہیں نا جو آپ کی عزت کرتے ہیں، جو آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اے میں تیرے منہ نو کیتا ہی یار ہے نہیں تو میں کرنا نہیں سی، میں نے یہ آپ کی وجہ سے کیا ہے، میں نے یہ پادری شہزاد دے منہ نو کیتا ہے، میں کرنا نہیں سی انج. اے پاسٹر منظور دی وجہ نہ میں تینوں چھڈ دیتا ہے، رائٹ؟ اے تیری سفارش آ گئی تھی اس وجہ تو. بائبل میں لکھا ہے شاید ہی کوئی ایسا کرے کہ کوئی گنہگار کے لیے. کبھی کسی نے یہ کہا اچھا تو بندہ تو صحیح ہے نہیں پر چل تیرا کام کر دینے ہیں، ایسا نہیں نا ہم کہتے. ہاں تو ویسے صحیح نہیں ہے، چل کی یاد کریں گا، تیرا کام کر ہی دینے ہیں.
ہم تو ایسے کہتے ہیں نہیں یہ میں نے پاسٹر عرفان کی وجہ سے کیا ہے کیونکہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں. ایسے تو نہیں نا کبھی کہتے سنا نہیں یہ میں نے نہیں ایسے کرنا, وہ تو بندہ ہی بڑا برا ہے, چل پھر کار ہی دینا وہاں, ایسے نہیں ہم کرتے نا, رائٹ. تو لکھا ہے شاید ہی کوئی جرت کرے کہ کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان دے دے. ہم تو نیک نہ تھے, ہم نیک نہ تھے, ہم پر تو دنیا کی جو لعنتیں ہیں وہ ڈالی گئی تھی, ٹھیک ہے. آدم کا جو اولڈ سین نیچر تھا وہ ہم میں ٹرانسفر ہوا تھا خون میں. تو جب ہم گنہگار ہی تھے, ٹھیک ہے, ہمارے خون کے اندر جو گناہ تھا, تو گنہگار رہتے ہوئے خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر ہوا, ٹھیک ہے. اور جب وہ ہوا تو اس نے ہمیں پاک اور صاف کر دیا, ساری لعنتیں دور ہو گئیں, سارے گناہ مٹا دیے گئے. اور دیکھیں کہ جب ایک شخص جو گنہگار کو اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ مر ہی گیا ہمارے لیے, ٹھیک ہے, گنہگار ہی تھے جب ہم, تو وہ مر ہی گیا ہمارے لیے. تو اب جب ہم راست باز ہیں, اب جب ہم فضل کے دور میں, تو اب کتنی محبت کرتا ہوگا خدا ہم سے. آمین. بات کی سمجھ لگی ہے؟ آئی ہوپ لوئس, پاسٹر شہزاد کو, جتنے لوگ تھوڑے سٹرونگ ہیں ان کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں. آمین. پریز دی لارڈ. نیکسٹ, 8ویں آیت. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرائے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. آمین. خدا کی محبت پھر یہاں پر ذکر آ گیا جی 8ویں آیت میں. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. آمین. میں ایک چیز ڈرا کرنے لگا ہوں, ٹرائی کرتا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ میں اگر وائٹ بورڈ یا کچھ ایسی چیز یوز کرتا. یہ سمجھ لیں کہ یہ 2 شخص ہیں. انہوں نے آپس میں ڈیلنگ کی, رائٹ, یہ بات چیت کر رہے ہیں وہ. اب یہاں پر بھی 2 شخص ہیں. ان دونوں نے آپس میں کمٹمنٹ کی اور ان دونوں نے آپس میں بات چیت کی اور معاملہ سیٹل ہو گیا, رائٹ. لیکن جو اس ریفرنس میں بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اکیلے نے اس شخص کے ساتھ محبت کی, اس کے ساتھ یسوع کی طرف سے محبت آئی ہے. آمین. یہاں پر جو ہے گنہگار جو ہے وہ دونوں نے مل کر جو ہے وہ فیصلہ لیا ہے, رائٹ. لیکن یہاں پر جو ہے صرف اور صرف یسوع مسیح کی طرف سے محبت کا آغاز ہوا ہے. یسوع ہم سے محبت کرتا ہے. پریز دی لارڈ. جب ہم گنہگار ہی تھے, ٹھیک ہے, تو وہ ہماری خاطر ہوا. لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم تو گنہگار تھے, یہاں پر تھے ہم, ٹھیک ہے. سو خداوند یسوع خود آیا ہمارے لیے. آمین. خداوند یسوع مسیح خود آیا ہمارے لیے, وہ خود آیا انسان کی طرف, ہماری طرف, تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. آمین. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ خدا کی محبت ہے جو اس نے ہم سے کی ہے. لکھا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. میں نے وہ ایرو بنا کے دکھایا تھا کیسے کہ خدا ہماری طرف آیا ہے, رائٹ. خداوند ہماری طرف آیا. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مرا.
پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ تو کس قدر اب خداوند ہمیں پیار کرتا ہے، اس بات کا آئیڈیا آپ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ اب خداوند کی نظر میں ہماری کیا ویلیو ہے۔ آمین۔ ابھی میں آپ کو 10 پوائنٹ دینے کو ہوں۔ اچھا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہاں پر بار بار لفظ آ رہا ہے وسیلہ 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 وسیلہ۔ تو 10 لفظ میں آپ کو 10 پوائنٹس دوں گا وسیلے کے اوپر، تھرو جیسس کرائسٹ، تھرو ہم۔ تو آپ نے یہ 10 پوائنٹ جو ہیں وہ نوٹ کر لینے ہیں۔ پہلا باب اس کی پہلی آیت میں ہی لفظ آ گیا تھا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، یسوع کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ صلح، یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ صلح۔ 5واں باب پہلی آیت۔ پھر لکھا ہے ایمان کے وسیلہ سے فضل تک رسائی، ایمان کے وسیلہ سے فضل تک ہماری رسائی ہوئی ہے۔ دوسری آیت میں جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی۔ دیکھیے اس چیپٹر میں بار بار وسیلے کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایمان کے وسیلہ سے فضل تک رسائی۔ نمبر 3، روح القدس تک رسائی، روح القدس کے وسیلہ سے، ٹھیک ہے۔ 5ویں آیت میں کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ نمبر 1 یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ایمان کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے۔ کتنے زبردست پوائنٹس ہیں، آمین۔ چوتھا پوائنٹ، خون کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، خون کے وسیلہ سے، یسوع کے خون کے وسیلہ سے، یسوع کے خون کے وسیلہ سے۔ 9ویں آیت، بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرائے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ہی بچیں گے۔ خون کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، آمین۔ اور اس کے غضب الہی سے، اس کے وسیلے سے بچائے جائیں گے، اس کے غضب سے، اس کے قہر سے، اس کے خون کے وسیلہ سے بچائے جائیں گے۔ خون کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، خون کے وسیلہ سے غضب الہی سے بچائے جائیں گے۔ 5واں پوائنٹ، خون کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، خون کے وسیلہ سے غضب الہی سے بچائے جائیں گے، آمین۔ نمبر 6، خدا کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے، خدا کے بیٹے کے موت کی وسیلہ سے۔ 10ویں آیت، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، خدا کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے۔ امیزنگ، یہ کلاس، آج کا جو لیکچر ہے اٹ واز سو امیزنگ، زبردست ہے۔ سبھی جتنی کلاسز اب تک ہم نے پڑھی ہیں وہ ساری بڑی زبردست ہیں۔ اگر آپ دوبارہ ان کو جا کر اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ برکت ملتی ہے، آمین، بشرط یہ کہ اگر آپ اس کو اسٹڈی بھی کریں تو۔ نمبر 7، یسوع مسیح کے طفیل کے وسیلہ سے۔ 10ویں آیت، یسوع مسیح کے طفیل کے وسیلہ سے۔ سوری 11ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ 2-3 بار اس نے کہا خدا سے ہمارا میل ہو گیا، خدا سے ہمارا میل ہو گیا، آمین۔ 11ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کے طفیل کے وسیلہ سے۔ 17ویں آیت میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ہمیں مل گئی ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ہمیں مل گئی ہے۔ 8واں پوائنٹ 17ویں آیت میں ہے جی، یہ اس کی آخری لائنوں میں لکھا ہے، یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں، آمین۔ پھر 18ویں آیت میں
غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز رہ کر زندگی پائیں گے۔ ٹھیک ہے، راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے، راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے، وہ کون سا تھا؟ کہ یسوع ہماری خاطر ہوا۔ آمین۔ راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے۔ آخری پوائنٹ، خداوند یسوع کے وسیلہ سے ہمیشہ بادشاہی کریں گے۔ 21ویں آیت، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے گا۔ آمین۔ سو چیپٹر شروع کہاں سے ہوا ہے؟ وسیلہ سے۔ کہاں سے جی؟ بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ چیپٹر ختم کہاں پر ہو رہا ہے جی؟ تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، شروع سے لے کر اینڈ تک وسیلہ 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 از اے جیزس۔ یسوع مسیح سورس ہے ہمارا، یسوع مسیح ہی رستہ ہے، وسیلہ اور کوئی نہیں ہے۔ زندگی کا راہ کوئی بھی نہیں ہے، دروازہ میں ہوں، نور میں ہوں، چرواہا میں ہوں، زندگی اور موت میں ہوں، الفا اور اومیگا میں ہوں، وسیلہ میں ہوں۔ آمین۔ وسیلہ میرا اور آپ کا یسوع ہے، کوئی اور وسیلہ نہیں ہے۔ کوئی رشتہ دار آپ کا وسیلہ نہیں بن سکتا، کوئی دوست آپ کا وسیلہ نہیں بن سکتا، کوئی بڑے رچ لوگ جن پر آپ کی آنکھیں، آپ نے اپنے بڑے ریلیشن ان کے ساتھ فٹ کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کا وسیلہ نہیں بن سکتے آپ کی ترقی کا۔ کوئی آپ کو برکت نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو پرموٹ نہیں کر سکتا جب تک پرموشن اوپر سے نہ آئے۔ آمین۔ جب تک وسیلہ خداوند اوپر سے نہ بھیجے کسی کو، جب تک کسی کو اوپر سے اپوائنٹ نہ کر بھیجا جائے، آپ کا کوئی وسیلہ نہیں بن سکتا۔ لکھا ہے جب آدمی کی روش خداوند کو پسند آتی ہے تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ سو وسیلہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے، سبب جو ہے صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، کوئی لوگ تو آپ کو پریشان دیکھنا چاہتے ہیں، رشتہ دار خوش نہیں دیکھنا چاہتے، دوست ہمیں پریشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ آزما کر دیکھ لیجئے گا، اب جو کلاس فیلو جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہمیشہ انہیں اچھا لگتا ہے کہ آپ پریشان رہیں، آپ پڑھائی میں پیچھے رہیں، لیکن ایک راست باز ایسا نہیں کرتا۔ آمین۔ He will support you۔ مسیحی ایسا نہیں کرتے۔ آمین۔ وہ ہمیشہ وسیلہ بنتے ہیں کسی نہ کسی کو اٹھانے کا، لیکن ہم لات کھینچ لیتے ہیں، تلو نہیں تھلے آ جا، تو کدھر چلنا ہے۔ آمین۔ ایک دوسرے نوں سپورٹ نہیں ایسے کرنی نا، کسی دا بندہ کام اسی بگاڑ دینے ہیں، چھوٹی جنی گل تو سانو پتہ ہی نہیں اپنے منہ تو اسی کڑے لفظ کڈنے نے۔ ہم نے چھوٹی سی بات صرف اپنی زبان اور ہونٹ ہلانے ہیں، اگلے دا سی بیڑا بہا لینا، انہاں بچارے دا ہوندا کام رکا دینا۔ نا اے نہیں صحیح اوتھے آ گیا تین انج کر دے نہیں، تو نہ ان دی ذمہ داری لئی۔ نا 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 نہ یہ ہمارے پاس ہے، کدی ہاں بھی کر دیے سی، کسے کچھ ایسا کر جائیے کہ لوکی یاد کریں سانو نا۔ This is my desire۔ کچھ ایسا کریں کہ لوگ ہمیں کہیں یاد، بائبل میں بھی لکھا ہے کہ راست باز کی یاد جو ہمیشہ رہتی ہے۔ آمین۔ پر احمق نو، بیوقوف نو، شریر نو سارے بھول جاندے نے۔ آمین۔ سو صرف یسوع ہی وسیلہ ہے۔ کون وسیلہ ہے جی؟ یسوع مسیح وسیلہ ہے۔ نمبر 1 یسوع مسیح وسیلہ ہے۔ ایمان جو ہے وسیلہ بنتا ہے معجزات کا، روح القدس وسیلہ بنتا ہے ہمارے معجزات کا، خون جو ہے وہ وسیلہ بنتا ہے، یسوع کا خون ہمارا وسیلہ بنتا ہے، یسوع کا خون ہمیں غضب سے بچاتا ہے، خدا کے بیٹے کی موت ہمارا وسیلہ ہے، خدا کے بیٹے کی موت ہمارا وسیلہ بنتی ہے، یسوع مسیح کا طفیل ہمارا وسیلہ بنتا ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے، راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے ہم بچائے گئے ہیں۔ آمین۔
خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ بادشاہی کریں گے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، صرف اور صرف کس کے وسیلہ سے؟ یسوع کے وسیلہ سے۔ سو جس کے پاس یسوع ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ وسیلہ باپ کے پاس جانے کا وسیلہ یسوع ہے، برکت کا وسیلہ یسوع ہے، سرفرازی کا وسیلہ یسوع ہے اور اس کا خون ہے۔ آمین۔ سو آپ دیکھیں کہ آپ کا وسیلہ روپیہ پیسہ تو نہیں ہے جو آج ہے اور کل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کب ختم ہو جائے۔ ایسی راتوں رات خدا بیماری پائے تہاڈے گھر، کوئی وبا چھڈے، سارا پیسہ 1 منٹ چڈ کے وہ جانا، کوٹھیاں بنگلے کاراں کدھر گئی پتہ بھی نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، وہ گوروں میں سے اٹھاتا ہے اور تخت پر بٹھا دیتا ہے، اور تخت سے اٹھاتا ہے اور نیچے گرا دیتا ہے، پاگلوں کی طرح نیچے لے آتا ہے۔ وہ ساؤل کو وہ گدھے ڈھونڈنے گیا تھا اور خدا نے اس کو بادشاہ مقرر کر دیا، لیکن وہی بادشاہ جب وہ اس جگہ پر اپنے اسٹیٹس پر اپنے اس مقام پر قائم نہ رہ سکا، کیا ہوا؟ گرا دیا گیا وہ، رائٹ؟ تو یہ یاد رکھیے کہ عزت، دولت، شہرت کا جو وسیلہ ہے، جو ہماری برکتوں کا وسیلہ ہے، وہ کون ہے؟ یسوع۔ 10 پوائنٹ جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، مائک بند ہی رکھیں اور ریپیٹ کیجئے، میں آپ کو 1 منٹ دے رہا ہوں۔ نمبر 1 سے شروع کرنا ہے، 10 پوائنٹ، اور جب آپ نے کر لینا ہے تو آپ سب لوگوں نے اپنی جو نوٹس بک ہیں وہ ایسے ہوا میں لہرانی ہے، ٹھیک ہے؟ 1 2 3 اسٹارٹ، مائک بند کر کے۔ 10 پوائنٹ جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں۔ جب آپ نے کر لینا ہے تو آپ نے اپنی بکس ہوا میں لہرانی ہے، جو آپ کی نوٹس بک ہے، کسی نے سر تے نہیں مارنی، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے ریپیٹ کر لینے ہیں، پریز دی لارڈ، رابا شکر اندارا سامندے بیرے۔ جی بائبل اسکول کے بچے، آپ نے لہرائی نہیں ہے اپنی نوٹ بکس۔ سمرین آپ نے تو اس کے صدف کے سر میں مار دیا، میں نے دیکھا آپ کو۔ یہ مسز عرفان نے بھی وہ دیکھا، پچھلی لڑکی کو وہ سر میں مار دیا بک۔ چلے کوئی بات نہیں، سوری ہاں، سوری۔ پریز دی لارڈ، آمین۔ آخری بات 16ویں آیت پر واپس آئیں۔ 16ویں آیت میں ایک بڑی زبردست بات ہے جو سیکھنے والی ہے۔ 16ویں آیت، 5واں باب، 16ویں آیت۔ اور جیسے ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بخشش کا، ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بتہرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ بتہرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ بتہرے گناہوں کی وجہ سے ایک نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ آمین۔ یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ تیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ اٹس ویری سمپل، یہ یسوع کو شو کرتی ہے، یسوع کی راست بازی کو شو کرتی ہے۔ وہ نعمت یسوع تھی، رائٹ؟ وہ تیرے گناہوں سے ایک ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ جب گناہ آیا ایک آدمی کے وسیلہ سے، اور وہی گناہ جو تھا وہ سب پر جو حاوی ہو گیا، پھر گناہ کا جو توڑ تھا، گناہ کو ختم کرنے کے لیے
یسوع کو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آنا پڑا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو وہ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آ گئے, ایک نعمت کی طرح آئے تاکہ وہ میرا راست باز ٹھہرائے. آمین. 20ویں آیت میں لکھا ہے, 20ویں آیت پر آ جائیے. اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے, مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا. مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا. وہاں فضل اس سے بھی زیادہ ہوا. جہاں گناہ زیادہ ہوا فضل اس سے بھی زیادہ ہوا. کتنی زبردست بات ہے. گناہ جو تھا اس کا زور, اس کا جلال, اس کی قدرت سے کوئی نہ بچ پایا. سب نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے محروم. لیکن لکھا ہے کہ جہاں پر زیادہ گناہ ہوا وہاں پر ہی زیادہ فضل بھی ہوا. خدا کا فضل بھی اس سے زیادہ ہوا. لکھا ہے فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا. فضل اس سے بھی نہایت, ایک ہوتا ہے زیادہ, لیکن یہاں پر لکھا ہے نہایت زیادہ, یعنی بہت زیادہ فضل ہوا. سو میں نے آپ کو پہلے بھی یہی بات بتائی ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو خدا ہمارے لیے مر گیا, گنہگاروں کے لیے مر گیا. اب جب ہم دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں, اب ہم راست باز ہیں مسیح میں, تو اب مسیح کی محبت کا سٹینڈرڈ کیا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. جب وہ گنہگاروں کے لیے مر گیا تو اب جب ہم راست باز ہیں تو اب خدا کا سٹینڈرڈ, خدا کا لیول میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے, وہ تو کہیں زیادہ ہے. آمین. وہ تو بیان سے باہر ہے اس کی محبت جو ہے. آمین. اس کی محبت اب بیان سے باہر ہے, کیونکہ پہلے تو جب ہم گنہگار تھے وہ تب مر گیا, اس نے تب ہمارے لیے اپنی جان دے دی. لیکن اب جب اس نے ہمیں خرید لیا, اپنا بنا لیا, ہم اس کے ہو گئے ہیں, پاک کر دیا ہے, صاف کر دیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب تو وہ ہمیں اور ہی زیادہ پیار کرتا ہے. آمین. اب تو ہماری اہمیت اس کی نظروں میں اور بڑھ گئی ہے. پریز دی لارڈ. پاسٹر شبیلے نے اس دن ایک بات کہی تھی کہ خدا جو تھا, فرشتے بھی نیچے گرے, رائٹ, لیکن خدا نے آدمیوں کے لیے کفارے کا پلان بنایا. فرشتوں سے بھی غلطی ہوئی, آدمی سے بھی غلطی ہوئی, لیکن کفارے کا پلان کس کا ہوا؟ آدم کا ہوا. آمین. فضل کس پر ہوا؟ آدم پر ہوا. سو نہایت زیادہ فضل میں ہم. آج کا جو ٹاپک تھا, جو 5ویں باب کا تھا, اس کا جو تھیم تھا وہ یہی تھا, مچ مور گریس, یعنی بہت زیادہ فضل, نہایت زیادہ فضل. تو آپ نے یہ فضل دیکھ لیا کہ ہم نے جو 10 پوائنٹ لکھے ہیں کہ یسوع کے وسیلہ سے, اس کے خون کے وسیلہ سے, روح القدس کے وسیلہ سے, اس کے بیٹے کے موت کے وسیلہ سے, یسوع کے تفعیل کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے. راست بازی کے وسیلہ سے, خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی بادشاہی مل گئی ہمیں. سو یہ گریس ہی ہے, یہ فضل ہی ہے. آمین. یسوع کے وسیلہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ چیپٹر کی پہلی آیت میں بھی وسیلہ یسوع کو کہا گیا ہے, اور 5ویں باب کی 21ویں آیت یعنی آخری آیت میں بھی وسیلہ یسوع کو کہا گیا ہے. تھرو آؤٹ پورے چیپٹر میں یسوع کو وسیلہ کہا گیا ہے. فضل کا, بادشاہی کا, خوشخبری کا, نجات کا, تسلی کا, اطمینان کا, سرفرازی کا, بحالی کا, کامیابی کا, کامرانی کا, شادمانی کا. وسیلہ صرف کون ہے؟ یسوع ہے. آمین. سو اگر آپ نے کسی اور کو اپنا وسیلہ بنایا ہوا ہے, کسی رشتہ دار کو یا روپے پیسے کو, تو وہ ٹیمپریری وسیلہ ہے آپ کا.
चंद दिनों के लिए हो सकता है, चंद महीनों के लिए हो सकता है, खत्म हो जाएगा, कीड़ा खा जाएगा उसको, जंग लग जाएगा उसको। लेकिन अगर तो आपने वसीला यीशु को बनाया हुआ है तो आपके वारे और न्यारे हो जाएंगे। आमीन। वो वहां से काट लेता है जहां पर उसने नहीं बोया, वो वहां से काटता है जहां पर कुछ गिराया नहीं गया था। वो तो ऐसे वसीले भी कायम कर देता है। आमीन। वो तो नाउमीदी में उम्मीद को पैदा कर देता है और वसीलों को भेज देता है। आमीन। वो ऐसे वसीले बना देता है, वो अपने लोगों को भेज देता है कि जाओ जाकर मेरे बंदा के लिए एक वसीले के तौर पर, एक ब्लेसिंग के तौर पर काम करो। आपको पता भी नहीं होगा, लोग आपके पास आएंगे, बताएं हम आपके लिए क्या करें। हुक्म, सर आई वांट टू बाय टिकट फॉर यू फॉर लंदन, मैं आपको वीजा स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। सर मैं आपको एक घर खरीद कर देना चाहता हूँ। सर मैं आपको एक गाड़ी देना चाहता हूँ। ये है खुदा के वसीले। आमीन। लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, किधर कांटी पावा, कड़ी को मच्छी वड्डी फंस जाए, ठीक है, लोग आपसे उतने दूर जाएंगे। लेकिन जब हम अपनी डोरियां यीशु पर छोड़ देंगे, वसीला उसी को कंसीडर करेंगे, तो फिर लोग आपके पास आएंगे। आमीन। मेरी एक आदत है कि मैं कभी किसी के पीछे नहीं जाता। आई मीन्स के जितना मर्जी वो उसका स्टेटस या कोई मुकाम बड़ा हो, जिसकी मैंने रिस्पेक्ट करनी है, मैं रिस्पेक्ट सबकी करता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है मेरी जिंदगी में, एक ये बात है कि मैं कहता हूँ खुदावंद अगर तो ये है तो ये खुद हमारे पास आए, तो ये खुद आए मेरे पास और ये वसीला बने, और ऐसा ही होता है। आमीन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पास्टर शबैले हमारी क्लास लेंगे, ठीक है, कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि वो आएंगे और वो क्लास लेंगे, लेकिन उन्होंने खुद राब्ता किया, ठीक है, खुदा ने वसीला बनाया, ठीक है, और वो खुद आए। मैंने कभी कुछ ऐसे प्लान नहीं बनाए थे, लेकिन लोग आते हैं और लोग ब्लेस करके चले जाते हैं। सो खुदावंद आपकी जिंदगी में ऐसे लोगों को भेजता है, ऐसे वसीले। आपको याद है जोसेफ जब गड़े में था तो वसीला कौन बने? वो काफिला जो वहां से गुजर रहा था। आमीन। फिर और वसीला बन गया, जब वो मिस्र में चले जाता है, बिकता है, फिर एक और वसीला उसे महल में पहुंचाया जाता है, ठीक है, फिर वसीले पर वसीले खुदा बनाते जाता है। आमीन। चेन बनती जाती है जब हम खुदा पर छोड़ दिए जाते हैं। आमीन। जब हम अपनी सियासतें लड़ानी शुरू कर देते हैं, अपनी कांटियां पानी शुरू कर देते हैं, फिर हम पीछे रह जाते हैं। सो ट्रस्ट ऑन गॉड, लिव इट ऑन गॉड। जो आपका काम है वो आप करें। हम प्रॉब्लम ये है कि हम अपना काम नहीं करते। हम वसीला जो जो अगले बंदे पे होता उनदे ते ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ करना है। भाई आप क्या कर रहे हैं? आप ਤੁਸੀਂ भी तो कुछ करो ना, राइट? So we have to do something. आपने क्या करना है? आपने सिर्फ बंद कमरे में बैठ के दुआ करनी है, दोस्तों को कहना मेरे लिए दुआ की जाए, और खुदावंद फिर वसीले बनाएगा। आमीन। जब दुआएं की जाती हैं तो खुदावंद जेलदारों को यूज करना शुरू कर देता है। वो कहता है हमें भी बताओ कि हम कैसे निजात पाएं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो वसीले खुदा बनाता है क्योंकि वो खुद वसीला है। आमीन। ही इज द सोर्स। आमीन। यीशु ही वसीला है हमारी बरकतों का, हमारी निजात का। यीशु का खून, यीशु जो खुदा का बेटा है, वो हमारा वसीला है हमारी बरकतों का। सो खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पर बरकत दे। आए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। प्रेज हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ब्रदर रिचर्ड क्लोजिंग प्रेयर में हम रहनुमाई करेंगे, प्लीज आप क्लोजिंग प्रेयर में रहनुमाई कीजिएगा।